हालेलुया। सारे खुश हैं? कैसे पता चलेगा कि सारे खुश हैं? हमने गुजरे हफ्ता में ईस्टर मनाया है, खुदा यीशु मसीह के जी उठने की जो ईद है उसको सेलिब्रेट किया है और उसमें से हम गुजरे हैं और उसके बाद जो अगला हफ्ता है उसमें हम जमा हो गए हैं। हालेलुया। और आज ये बड़ा अच्छा मौका है, हम सब के लिए खुशखबरी है। खुशी की खबर ये है कि खुदा यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं, जी उठे हैं और हमारी निजात का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। हमारी निजात का जो काम था वो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान देने के सबब से मुकम्मल किया है और खुदा यीशु मसीह जो है वो कब्र में से, मुर्दों में से जी उठकर उसने ये साबित किया है कि वो मौत और कब्र पर फातेह खुदा है। हम भी अपनी ज़िंदगी में जब हमें उम्मीद है कि हम जब मर जाएंगे तो हम मरेंगे नहीं, बल्कि एक वक्त आएगा कि जी उठेंगे। हम जो है वो एक वक्त आएगा कि आसमान पर हवा में उड़कर खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और इसी खुशी को हमने सेलिब्रेट किया है। लेकिन अभी वो वक्त आने वाला है कि जब हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, लेकिन उससे बड़ी एक खुशखबरी जो इस जमीन पर रहते हुए और जब तक खुदा यीशु मसीह हमारे पास नहीं आ जाता, वो मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम तन्हा नहीं छोड़े गए हैं, हम अकेले नहीं छोड़े गए हैं, हमें मददगार दिया गया है। हम खुदा यीशु मसीह जानते हैं कि जब मैं आसमान पर चले जाऊंगा तो शायद हमें गम का सामना करना पड़े। उस गम में, उस दुख में तसल्ली देने के लिए खुदा हमारे पास एक मददगार को छोड़ कर गए। उस मददगार को हमारे पास छोड़ कर गए जो जब हम तन्हा हो तो हमारी तन्हाई में हमारी मदद करे, हमें तन्हाई फील ना होने दे। जब हम जमीन पर हो तो भूली हुई बातें जो खुदावंद ने हमें कही हैं वो बातें हमें याद दिलाएं। और ये खुशखबरी मेरे और आपके लिए है कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दोबारा नहीं आ जाता, उस वक्त तक खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर हमें दूसरे मददगार के तौर पर बख्शा है और वो खुदा का पाकरू है जो आज भी हमारे दरमियान में होता है। और उसने कहा था कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दूसरे मददगार की शक्ल में पाकरू दूंगा जो हमारे दरमियान में मौजूद होता है। और ये सबसे बड़ी खुशी है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें जरूरत थी कि हमारे पास हमारी मदद के लिए कोई होता। हम कमजोर हैं, जरूरत थी कि हमारी दुख में हमारा कोई साथी होता जो हमारे दुख हमें बांटता, हमारे साथ बांटता। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें दूसरा मददगार दिया। जब हमें जरूरत थी कि इस दुनिया में रहते हुए जब हमें सोबतों में से गुजरे, मुसीबतों में से गुजरे, काल में से गुजरे, फाइनेंशियल मुश्किलात में से गुजरे, तो कोई हमारी मदद करे। और वो मददगार के तौर पर खुदा पाक रूह हमारे पास खुदा यीशु मसीह छोड़ कर गए। मैं चाहता हूँ कि बाप के पास के तुम्हारे लिए दूसरा मददगार बख्शो, और हमें दूसरा मददगार बख्शने के लिए बाप का जाना आसमान पर जरूर हुआ कि वो हमें दूसरा मददगार बख्श सके। क्या हम खुश हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें दूसरा मददगार बख्शा? क्या हम खुश हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें दूसरा मददगार दिया है? क्या हम खुश हैं कि जब हम दुखी हों, जब मुश्किल का शिकार हों, तो हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है? खुदा यीशु मसीह जी उठे हैं और आसमान पर चले गए हैं, लेकिन एक पाकरू हमारे दरमियान में मौजूद है जो हमारी मदद करता है और उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा है। और खुदावंद के शागिर्द चले गए और ये महसूस करते हुए कि शायद हम तन्हा छोड़ दे गए हैं, शायद हमारा खुदावंद मर चुका है। लेकिन याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के जरिया से, बड़े मौजज़ों के जरिया से, मुख्तलिफ तरीकों से ये ज़ाहिर किया कि वो जिंदा है, वो हमारे दरमियान में चलता फिरता है, वो हमारे दरमियान में काम करता है। वो मरियम मगदलीनी को मिला, वो पतरस को मिला, वो तोमा को मिला, वो शागिर्दों को मिला, वो पौलुस रसूल को मिला, वो स्तिफनस को दिखाई दिया, वो 500 लोगों को दिखाई दिया और वो यूं अपने इन कामों के जरिया से हमारे दरमियान में मौजूद रहा। हालेलुया। वो मौजूद होने के बाद भी उसने हमें दूसरा मददगार दिया, उसने हमें दूसरा मददगार दिया ताकि हम तन्हा ना छोड़े जाएं। कितनी खुशी की बात है कि उसने हमें तन्हा नहीं छोड़ा।
اور اس شخصیت کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم خدا کو جانتے ہیں جس کو پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایلیا کے ذریعہ سے زمین پر کام کرتا ہے، وہ کس طرح ایلیشا کے ذریعہ سے کام کرتا ہے، وہ کس طرح داؤد کے ذریعہ سے حکومت کرتا ہے، وہ کس طرح سیموئیل کے ذریعہ سے نبیوں کو مسح کر رہا ہے، وہ کس طرح سے اپنے سارے کام کو جاری اور ساری رکھے ہوئے ہے۔ ہم خدا کی خدمت کو جانتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کو جانتے ہیں جس کا ہم نے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کیا ہے، لیکن کیا ہم خدا پاک روح کی ساری خدمت سے واقف ہیں؟ وہ کون ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہم پاک تثلیث پر یعنی تین پرسنالٹی پر لیکن ایک خدا پر بلیو رکھتے ہیں۔ ہم ایک خدا پر بلیو رکھتے ہیں اور تین پرسنالٹی میں خدا باپ، خدا بیٹا یعنی خدا یسوع مسیح، اور تیسری پرسنالٹی میں ہولی اسپرٹ ہے، خدا پاک روح۔ خدا پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگی میں اس زمینی خدمت میں جس خدمت کے ذریعہ سے ہم بچے گئے ہیں، چھڑائے گئے ہیں، وہ خدا پاک روح ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور در حقیقت میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم جمع ہیں تو وہ بھی خدا پاک روح کی خدمت کے ذریعہ سے جمع ہے۔ اگر ہم یہاں پر ستائش کر رہے ہیں تو کس کے ذریعہ سے؟ خدا پاک روح کی رہنمائی اور اس کے اکٹھا کرنے کے ذریعہ سے۔ خدا پاک روح جو ہے وہ پاک تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ میں اس لیے اس ٹاپک کا چناؤ کیا ہے، اس کو چند سنڈے ہم سیریز کے طور پر سیکھیں گے، جانیں گے کہ ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم خدا پاک روح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں کلیئر ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے کہ ہم خدا پاک روح کے بارے میں جانیں اور سمجھیں۔ جو ہماری مدد کرتا ہے، جو ہماری مدد کے لیے موجود ہے، اس کو ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم گھر میں کوئی چیز پڑی ہو لیکن اس کی افادیت کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، تو کیا ہم اس کے فائدے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے اگر خدا یسوع مسیح خدا پاک روح موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی مدد کو، جب مدد کے لیے موجود ہے، مدد کو حاصل کر سکیں۔ آج بھی اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا پاک روح کی مدد کے اس کریکٹر کو سمجھ سکیں، کیونکہ جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ادھر بھی جا ادھر بھی جا، اور ہم اس طرح ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ہم اس طرح سے ہوتے ہیں، کوئی سمجھانے والا ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ایک لیڈر، ایک رہنما جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے۔ یوحنا کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا، اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 99 ہے خدا کے کلام پاک میں سے، جن کے پاس خدا کا کلام پاک ہے وہ کھولیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ تمہیں سب یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ آمین آمین۔ پاک روح کو شخص کے طور پر، پرسنالٹی کے طور پر جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم دعا میں شاید پاک روح کو پکارتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کی پرسنالٹی کو جانیں اور سمجھیں تو یہ دعا سے بڑھ کر ہماری زندگی کا جو روٹین کی لائف ہے اس میں بھی ہم اس کو اپنے ساتھ ساتھ پائیں گے، اس کو اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پائیں گے۔ اور یوحنا کی انجیل جو حوالہ پڑھا گیا ہے اس کا 15واں باب اور 16واں باب، ان دونوں باب میں اگر پڑھیں تو پاک روح کے لیے جو سیگا استعمال ہوا ہے وہ ایک شخص کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے وہی سیگا استعمال ہوا ہے، یعنی اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ میری گواہی دے گا، اور وہ کے لیے ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے وہ ایک پرسن ہے، اور وہ پرسن ایسا ہے، ایک شخصیت ایسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذرا اپنے چھڑائے جانے پر غور کریں۔ جب ہم نے مسیح کو قبول کیا تو اس سے پہلے کبھی ہم نے کہا تھا کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھے خدا یسوع مسیح تیری ضرورت ہے؟ کہا تھا اس سے پہلے؟ شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں کہا، لیکن یہ کیسے ہمارے دل میں آ گیا کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمیں مسیح کی ضرورت ہے؟ یہ کون ڈالنے والا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مددگار یعنی روح اقدس آئے گا جو میرے نام سے باپ تمہیں بھیجے گا، جو ہمارے اندر ہوگا، جو ہماری رہنمائی کرے گا، جو ہماری مدد کرے گا۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اسم ذات کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور وہ یعنی روح آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، یعنی جی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ اور یونانی زبان میں روح کے لیے عام طور پر بے جنس اسم ضمیر استعمال ہوتے ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں خلاف معمول اسم ضمیر استعمال ہوا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ پاک روح ایک پرسن ہے، ایک پرسنالٹی ہے، یعنی ایک ذات ہے، ایک ذات ہے۔ جس طرح ہم ایک ذات کی حیثیت سے ہیں، اسی طرح پاک روح ایک ذات کی حیثیت سے ہے، جو ہمارے اندر رہتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی چند خوبیاں ہیں۔ اس کی چند خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ قوت ارادی رکھتا ہے، اور پہلا کرنتیوں 12واں باب 11ویں آیت میں اگر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، جب پاک روح کی نعمتوں کی بات ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جس کو جو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے۔ تو نعمت جو پاک روح دیتا ہے وہ طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن بانٹنے والا ایک ہی ہے، اور وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے۔ تو کیا اس پرسنالٹی کو جاننا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم جانیں اور وہ ایک قوت ارادی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو یہ ہماری ذات کی ایک خوبی ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ہمارے اندر ارادہ ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں لیتے ہیں۔ تو پاک روح کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ تو وہ قوت ارادی اس میں موجود ہے، اور اگر قوت ارادی موجود ہے تو وہ ایک شخص ہے، وہ ایک پرسنالٹی ہے، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے، اور ہمیں بھی جب ہم اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنی جو نعمت ہے وہ بخشتا ہے۔ کسی کو غیر زبانوں کی شکل میں نعمت بخشتا ہے، کسی کو دعا میں شفاعت کی نعمت بخشتا ہے، کسی کو جو ہے وہ معجزات کی نعمت بخشتا ہے، کسی کو کسی طرح کی نعمت بخشتا ہے، کسی کو محبت کرنے کی نعمت بخشتا ہے، کسی کو کس طرح کی نعمت بخشتا ہے۔ یہ وہ پاک روح ہے جس کے اندر قوت ارادی ہے، جو ہمیں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے۔ تو ہمیں اس تثلیث کے تیسرے قانون کو اسی طرح سے جاننا ہے جیسے خدا کو، جیسے خدا یسوع مسیح کو، اور اس تیسرے قانون کو بھی ہم نے اسی طرح جاننا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں فہم موجود ہے، اور فہم کے لیے آیت اگر ہم نہمیہ 9:20 دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی۔ نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے کیا کی؟ بخشی ہے۔ یہ وہ فہم ہے جو پاک روح کے اندر ہے کہ وہ بخشتا ہے۔ اثر یا قوت میں علم نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو تربیت دے سکے، بلکہ پاک روح ایک شخصیت ہے، اس لیے اس میں یہ فہم موجود ہے کہ وہ تربیت کر سکے، وہ جو ہے وہ سکھا سکے، وہ ایڈوائس کر سکے، وہ نصیحت کر سکے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ میری اور آپ کو جو ہے وہ اپنے فہم سے ہماری اصلاح کرے، نصیحت کرے، تو جب ہم اس کو پرسن کے طور پر جانیں گے تو پھر ہی ہم اس کو جان پائیں گے۔ یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم دعا میں کہیں کہ خدا پاک روح تو میرے لیے یہ کر، تو پاک روح میرے لیے یہ کر، لیکن کیا ہم نے اس کو اس طرح سے بھی جانا ہے کہ وہ بانٹتا ہے، وہ اس میں فہم ہے، اور جب اس میں فہم ہے تو ہم عقل مند نہیں ہیں، جو ہمارے اندر رہتا ہے ہمیں اس کی عقل اور فہم کو اپنے لیے لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سے بڑا کوئی موجود ہو تو ہم کس کی صلاح لیتے ہیں؟ کس کی صلاح لیتے ہیں؟ اپنے سے بڑے، اور اپنی صلاح کو کہتے ہیں کہ بڑے کی صلاح لینی چاہیے،
یہ سمجھدار ہے، یہ تجربے مجھ سے زیادہ اس کی صلاح لے لینی چاہیے۔ جب خدا پاک روح موجود ہے تو ہمیں اس کی صلاح کو اپنی زندگی میں لینی ہے۔ وہ علم رکھتا ہے، پاک روح علم رکھتا ہے، اور پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 10 سے 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، انسانوں میں کون کس انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی طے کی باتیں نہیں جانتا ہے، اور خدا پاک روح خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، جانتا ہے، اور جب خدا پاک روح کی رہنمائی میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اس کی پاک روح خدا کی طے کی باتیں بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی کہنے ہم کہتے گھر میں سمجھ نہیں سی آتی، لیکن خدا پاک روح نے مجھے کلام کی یہ گہری باتیں سکھائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جاتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے کوئی بڑی چیز ان کو نہیں دے دی، کوئی بہت بڑی دنیا کی شان و شوکت رہنے کے لیے کوئی علیحدہ سی جگہ نہیں دے دی، کوئی علیحدہ سے کنعان دوبارہ سے نہیں دے دیا، وہ ایک علیحدہ مقصد تھا خدا کا، کوئی علیحدہ سے جگہ نہیں دے دی، بلکہ کیا دیا، اس دنیا میں ہی رہتے ہوئے، اس دنیا میں سے گزرتے ہوئے، ان حالات میں سے گزرتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں رہنما بخشا ہے۔ ہم کبھی بھی مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد یہ نہ سوچیں کہ ہم الگ تھلگ کر دیے جائیں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی لوگوں سے، ہمارا چلنا پھرنا بہتر ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں خدا کی مرضی ہے کہ وہ کون سی چیز ہمارے اندر لانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہمارے لوگوں کے درمیان میں ہی استعمال کرتا ہے، ہمیں ہمارے لوگوں کے درمیان میں ہی لے کر چلتا ہے، اور وہ محبت جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے وہ محبت اب کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فہم عطا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، وہ پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اور اس میں قدرت موجود ہے، اور لکھا ہوا ہے مال پہلا باب 8 آیت میں، جب روح کچھ تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یہ قوت کون دیتا ہے؟ پاک روح دیتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے چلے جانا ہے، لیکن یہ قوت کون دے گا؟ پاک روح دے گا، اور پاک روح کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ اس نے اسی قدرت سے پترس کو جو بالکل خوف کے ساتھ دروازے بند کر کے سارے شاگرد اندر تھے، بڑی دلیری کے ساتھ ایک پوری بھیڑ میں پکار کر خدا یسوع مسیح کی منادی کی، اور اسی وقت ہی رضا کے لوگ مسیح یسوع کو قبول کر لیا۔ یہ کون دیتا ہے؟ یہ قوت کون بخشتا ہے؟ یہ خدا کا پاک روح ہمیں دیتا اور بخشتا ہے۔ محبت کی صلاحیت بھی جو ہے وہ ہمارے اندر خدا پاک روح ہی بھرتا ہے، اور اس کی موجودگی کو ہم اس طرح سے جانیں جس نے ہمیں یہ صلاحیت دی کہ جب ہم اس کو ہم نے قبول کیا تو پہلے شاید ہم سب سے محبت نہیں کرتے تھے، جڑا ساڈے نال کردا سی اسی اودے نال کر رہے سن، جو ہمارے ساتھ جو کیسا تھا اسی کہنے سن کہ اودے نال ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب سے خدا پاک ہمارے درمیان میں آیا، ہمارے دل میں آیا، اس نے ہم اس کو ہم نے قبول کیا، تو اب ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہم سے نہیں کرتا ہے، ہم اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنے والے اور ان کے لیے بھی دعا کرنے والے بن جاتے ہیں، اور وہ محبت کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں رنجیدہ ہونے کی بھی صلاحیت موجود ہے، اور وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص غصے میں بھی آتا ہے، اور جب کوئی بری بات ہو تو ہم رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم برا بھی مناتے ہیں کیونکہ جذبات رکھتے ہیں، تو جب جذبات رکھتے ہیں تو اسی طرح خدا پاک روح بھی رنجیدہ ہونے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور خدا کے پاک روح کو لکھا ہوا ہے 104 باب 30 آیت میں، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ تو یہ خوبی جو ہے وہ ایک پرسن کی ہے، ایک ذات کی ہے جو کہ خدا پاک روح میں موجود ہے۔ جب خدا پاک روح کو سوچتا ہے، جب خدا پاک روح محسوس کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور رنجیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہے۔ کیا ہے؟ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخص ہے، اور ہمیں اس بات کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ ایک شخص ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ نہ اسے کترائیں، نہ اس پر شک کریں، نہ اس سے نفرت کریں، نہ اس کی بے عزتی کریں، بلکہ ہر وقت ایمان، محبت اور حمد و ستائش کے ساتھ اس کے پاس آئیں۔ جب خدا کی ورشپ کی جاتی ہے تو خدا پاک روح کی بھی ورشپ کرنی چاہیے۔ جب یسوع مسیح کی ورشپ کی جاتی ہے تو خدا در حقیقت خدا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کی ورشپ کر سکیں، اور ہمیں تو دعا بھی نہیں کرنا آتی ہے، خدا پاک روح آہیں بھر بھر کر کیا کرتا ہے؟ ہماری شفاعت کرتا ہے۔
تو جب وہ ایک شخص ہے جو شخص کی خوبیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو اس کے بارے میں اور بھی لکھا ہوا ہے کہ روح القدس خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 10 میں آئے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کا پاک روح کلام کرتا ہے، اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ وہ کلام کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے، اور وہ پکارتا بھی ہے۔ وہ جو ہے پکارتا ہے، اور غلطیوں 4 باب 6 آیت میں لکھا ہے چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ پاک روح ہماری شفاعت بھی کرتا ہے، اور لکھا ہوا ہے رومیو 8 باب 26 آیت میں مگر روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پاک روح شفاعت کرتا ہے۔ کیا جب ہم دعا میں ہو تو آنسو ایسے ہی نکلاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا پاک روح ہماری شفاعت کر رہا ہوتا ہے، کسی کے لیے شفاعت کر رہا ہوتا ہے، اور آہے بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے، اور پاک روح گواہی بھی دیتا ہے۔ یوحنا 15 باب 26 آیت میں جب وہ مددگار آئے گا یعنی روح اقدس تو وہ میری کیا کرے گا؟ گواہی دے گا۔ پھر کیا ہے؟ یہی پاک روح تعلیم بھی دیتا ہے، یہی پاک روح تعلیم بھی دیتا ہے، یہی پاک روح رہنمائی بھی کرتا ہے، یہی پاک روح ہدایت بھی کرتا ہے، یہی پاک روح حکم بھی دیتا ہے، یہی پاک روح انسانوں کو بلاتا اور خدمتیں بھی سپرد کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال جس کو روح القدس کے اعمال بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر پاک روح ہر کسی کو اس کی خدمت کے مطابق چن رہا ہے۔ پولس کو چن رہا ہے، برناباس کو چن رہا ہے، کس کو چن رہا ہے؟ شاگردوں کا اس کی لیاقت کے مطابق چناؤ کر رہا ہے، اور یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ خدا پاک روح کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ خدا کا پاک روح جو مختلف طرح کی خدمتیں ہمیں دیتا ہے۔ جب ہمیں پاک روح دیا گیا ہے، جب ہمیں یہ رہنما دیا گیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اس کی تابعداری میں دینا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جب خدمت کرنا ہے تو اس خدمت کے لیے ہمیں مشکل درپیش نہیں ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ بھی رکاوٹ ہے وہ بھی رکاوٹ ہے کہ ایسی خدمت نہیں کرتے، ہم جو ہے جو خدا نے ہمیں لیاقت دی ہے اس کا استعمال نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاک روح کو نہیں جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دلیری دیتا ہے اس کی دلیری کو اپنی زندگی میں نہیں جانا اور سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہیں جداؤن کی طرح، جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھرانے کے جس قبیلہ سے میرا تعلق ہے وہ سب سے غریب گھرانہ ہے، میں کیسے زورور ہوں، میں کیسے طاقتور ہوں، میں کیسے جاؤں، میں کیسے میرے لوگوں کو چناؤں۔ ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جب خدا کی رہنمائی کو خدا پاک روح کے ذریعے سے اپنی زندگی میں نہیں لیتے، جب اس کی پرسنالٹی کو اپنی رہنمائی کے لیے نہیں لیتے ہیں تو ہم بھی دب کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں ذرا اور سیکھ لوں، میں ذرا یہ بھی کام کر لوں، میں پھر خدا کی خدمت کروں۔ کیوں؟ کہ پاک روح ہم صرف اور صرف مسیح پر ایمان لانے کے ذریعے سے اور توبہ کرنے کے ذریعے سے اس کو جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر اس کے کام کو نہ ہم نے جانا ہے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے اور جاننا ہے کہ وہ تعلیم دیتا ہے، وہ نصیحت کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ ہمیں خدمتیں دیتا ہے اور ہمارے سپرد خدمتیں کرتا ہے، اور وہ مشن کو پورا کرنے کے لیے ہماری لویا میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پاک روح کو ایک خاص رتبہ دیا گیا ہے یوحنا 14 باب 16 آیت میں کہ وہ ہمارا دوسرا مددگار ہے، اور یونانی لفظ جو دوسرے مددگار کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پاراکلیتوس ہے، جس کا مطلب مددگار ہے، اور عربی میں جو اس کا لفظ ہے وہ فارکلید ہے، اور فارکلید کا مطلب بھی یہی ہے ساتھ ساتھ رہنے والا۔ فارکلید اور پاراکلیتوس یہ دونوں جو لفظ ہیں ان کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ رہنے والا۔ جب ہم تنہا ہوں تو کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا کا پاک روح۔ جب ہمیں خدمت کے لیے جب ہم نکلتے ہیں تو کون ہمارے ساتھ ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔ ہمیں خدمت کے لیے جو تیاری دیتا ہے وہ کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔ جب ہماری کوئی مدد کرتا ہے، جب ہمیں کوئی سکھاتا ہے تو وہ کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے۔ اندھیرے میں غیر طبعی خوف کا علاج خدا پاک روح میں ہے، بے
ख्वाबी का इलाज खुदा पाक रू है। और खुशखबरी ये है कि पाक रू की शराकत हमें नसीब है। खुशखबरी ये है कि हमारी शिकस्ता दिली का जो इलाज है वो खुदा पाक रू के पास मौजूद है। खुशखबरी ये है कि वो बेकसी और नाचारी का इलाज हमारा करता है। और खुशखबरी ये है कि तालीम और बिशारत का बेहतरीन जो मुहर्रक है, हमें हरकत देने वाला है, हमारे पीछे जो है वो खुदा का पाक रूह है। हालेलुया हालेलुया। उसकी हजूरी शख्सी गवाही देने में हमें इख्तियार बख्शती है। जब ये सारा कुछ मौजूद है, जब पाक रूह एक शख्स है, तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें उसकी सताइश करनी चाहिए, हमें उसको रंजीदा नहीं करना चाहिए, हमें उसे खुश करना चाहिए, हमें उसकी रहनुमाई लेनी चाहिए। जब वो तालीम देता है तो उसकी तरबियत को अपने अंदर लेना चाहिए। और अब भी जब आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं तो अब भी खुदा का पाक रूह आपको बातें समझाने में मशगूल है। अब भी आपको खुदा की बातें, खुदा की तय की बातें बताने में मशगूल है। अब भी आपको खुदा की रहनुमाई करने में मौजूद है। और अब भी आपको यहाँ पर रहनुमाई करने के लिए मौजूद है। हालेलुया। जब हम ये जानते हैं कि हमारा रहनुमा मौजूद है, हमारा लीडर मौजूद है, तो आए हम उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में महसूस करें। जब वो हमारे दरमियान में मौजूद है तो उसको अपने साथ रखें, तन्हाई में उसको अपने साथ पाएं, मुश्किल में उसको अपने साथ पाएं। और जब हमें समझ ना आए तो उसकी रहनुमाई को अपनी जिंदगी में लें, उसके शराकत के भेद को और ज्यादा अपनी जिंदगी में समझने के लिए खुदा पाक रूह की रहनुमाई को अपने लिए खुदा को कहें कि खुदा मेरी रहनुमाई दे। खुदा पाक रूह को अपना साथी रफीक बनाए, साथी बनाए, दोस्त बनाए और हर लम्हा उसके साथ गहरी रफाकत और शराकत रखें, उसके साथ चलें, उसके साथ रहें, उसकी तरबियत अपने लिए लें। तो याद रखिएगा कि हमारा मुसीबत चलना इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि हम जो है वो ऐसे चलेंगे कि हमारा जिंदगी में लाइफ स्टाइल ही खुदा के साथ चलना बन जाएगा। खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करता चला जाएगा और हम उसके साथ बड़ी आसानी के साथ चलेंगे। और आज की इस इबादत में आज हम अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करें, अपने आप को उसकी रहनुमाई में दें, अपने आप को उसकी जो है वो रहनुमाई में दें और अपने आप को उसके ताबे करते हुए खुदा पाक रूह से कहें कि मैं तुझे एक शख्स के तौर पर जानने से बढ़कर शख्सी तजर्बा करना चाहता हूं। आज मैं ये कहूंगा कि जानने से बढ़कर तजर्बा करना शुरू करें। जब आप परेशान हो तो पाक रूह को अपने साथ पाएं और कहें, तन्हाई में खुदा से दुआ करें कि खुदा पाक रूह मेरी रहनुमाई कर। जब आपको जरूरत है, जब आप अभी खिदमत के लिए नहीं निकले हैं तो हमें जरूरत है खुदा पाक रूह के जरिया से कलाम को समझने की, तो उसकी रहनुमाई को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में लें, तो ये मेरी और आपकी रहनुमाई करेगा। आए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे और अपने आप को उसकी हजूरी में झुकाते हुए खुदा पाक रूह से कहेंगे कि मेरी रहनुमाई कर। आप जिस भी सतह पर हैं, जिस भी लेवल पर हैं, खुदा पाक रूह की रहनुमाई को अपने लिए मांगे और कबूल करें।